अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एक जानिब हम देख रहे हैं कि मुल्क की मईशत के अंदर जो है काफ़ी हद तक के बेहतरी के असरात आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ करंट अकाउंट हमारा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि टैक्स कलेक्शन की मद में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो काफ़ी रंग ला रही हैं और पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन जो है वो टारगेटेड सतह से भी अबूर करता जा रहा है। ये तमाम तर अवामिल हैं जिसके अंदर हमने बात की थी कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो एक मनफी ट्रेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो एक स्टेबल और बैलेंस ट्रेंड के साथ आगे बढ़ रहा है। ये एक सूरत हाल ऐसी डेवलप है जिसके अंदर पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि इस पेंडेमिक के अंदर जो पाकिस्तान को सपोर्ट मिली है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से, और जो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स कम होने की वजह से पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बर्डन कम आया है, इसको कैपिटलाइज करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की काबीना की जानिब से। और तमाम तर जो इसके ऊपर हिकमत अमली बनाई जा रही है उस पर कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो तरक्की की राह के ऊपर दोबारा गामजन किया जाए, जिस तरीके से दिसंबर 2019 के अंदर पाकिस्तान के बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ये तमाम ऐसे सिनेरियो है या सिचुएशन है कि जिसके अंदर इस वक्त आलमी मईशतों के अंदर जो कोविड के सिनेरियो की वजह से बंद हुई थी, अब उनमें जो है ग्रेजुअल तरीके से कारोबारी जिंदगी बहाल होती हुई दिखाई दे रही है। और आलमी मईशतों के अंदर जो है काफ़ी तेज़ी से जो है वो ऑयल मार्केट्स के अंदर डिमांड भी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। यही तमाम तर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं या सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से अंदिया दिया जा रहा है कि 1, 2 या 3 माह के अंदर जो है आलमी मईशतें दोबारा अपने लेवल्स के ऊपर आ जाएंगी। इन्हीं के तनाजुर के अंदर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक प्रेशर ज़रूर आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और कुछ उस पर इख्तलाफी नोट्स के ऊपर भी बात हो रही है बैलेटिंग के हवाले से। ओपन बैलेटिंग के हवाले से जो बात हो रही है उसकी वजह से जो है अपोजिशन जो है वो कुछ नाला दिखाई देती है और उसमें जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये जो एक ओपन बैलेटिंग का कॉन्सेप्ट इमरान खान साहब ने मुतारिफ करवाया है, इसके ऊपर लगता यह है कि पीडीएम या अपोजिशन जो है वो काफ़ी हद तक के एतराज़ात दाखिल कर सकती हैं। इन जो एक पूरा एक आलमी मार्केट्स के अंदर जब एक कारोबारी ज़िंदगी और ये तमाम तर जो आम मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो रही है, तो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस तरीके की जो चीज़ें सिनेरियो हो रही है इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर जो हो रही हैं, उसकी वजह से शायद थोड़ा सा प्रेशर जरूर आ रहा होगा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कि वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे पॉलिसी मेकिंग के ऊपर शायद फोकस ना कर सकते हो, मगर फिर भी उनकी टीम जो है वो इन चैलेंजेस को निमटने के साथ साथ कोशिशें कर रही है कि पाकिस्तान की जो है पॉलिसी मेकिंग को बेहतर बनाया जाए। वहीं पे बात करें तो पाकिस्तान के रुपए की कदर के अंदर कुछ ऐसी बेहतरी आई है कि हम उसको आज अपनी न्यूज़ बना सकते हैं। यानी मजमूई तौर पे जहां पे रुपए 160 और 161 के दरमियान ट्रेड हो रहा था, अभी लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से जो है वो तकरीबन 159.07 पे इंटरबैंक में ट्रेड हो रहा है और 159.15 पे ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो ये तकरीबन जो है डॉलर अब बॉर्डर लाइन को आ गया, तकरीबन 159 के करीब टच हो गया है और इससे भी शायद नीचे जा सकता है डॉलर। तो ये एक मजमूई तौर पर सूरत हाल है कि तकरीबन 23 से 30 पैसा जो है वो कम होने के बाद करेंसी ने अपनी वैल्यू को मजीद एक स्टेबल किया है और तकरीबन ऑलमोस्ट या लगभग हम कह लें कि तकरीबन ₹1 या ₹1.25 के करीब इसका आने वाले गुज़िश्ता 10 दिनों के अंदर और रुपए ने अपनी कदर को बेहतरी की है। यानी हम जब बात करते हैं कि 1-2 पैसे या 4 पैसे की बात नहीं करते हैं, मजमूई तौर पर देखें तो एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन का अगर मवाजना करते हैं तो उसके अंदर रुपए से ₹1.25 के करीब रुपए ने अपनी कदर को जो है बेहतर किया है। तो पाकिस्तान करेंसी के अंदर बेहतरी आ रही है। अगर ये इसी तरीके से नीचे डिक्लाइनिंग फेज पे जाता है और एक अच्छे सब्सटेंशियल लेवल पे 7-8 रुपए या 9 रुपए का अगर पाकिस्तानी रुपए अपनी कदर को बेहतर करता है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा एक मुस्बित सिनेरियो पाकिस्तान की मईशत के लिए हो जाएगा। यहाँ पे तमाम तर अवामिल जो है वो इंडिकेट ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त जो ड्राइविंग फोर्स पे बैठी हुई है उसको कोशिश करनी चाहिए कि तमाम तरह जो सिचुएशन है इसको कैपिटलाइज करें, इसको जो है भरपूर इससे फ़ायदा उठाएं सिनेरियो से और पॉलिसी मेकिंग देते हुए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। वहीं पर दूसरी जानिब हमने बताया कि सेनेट के इलेक्शन की वजह से कुछ इब्हाम ज़रूर मौजूद है मईशत के अंदर, तो वो एक थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर डाल रहा होगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर। देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से इन चैलेंजेस से निपटा जाता है। वहीं पर जो एक र्यूमर फैलाने वाले लोग हैं या जो अफवाहें सरगर्म करते हैं, उनकी जानिब से कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही हैं कि FATF के अंदर पाकिस्तान के ऊपर कोई डिबेट नहीं हो रही है और पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता शायद ब्लैक लिस्ट में जाने की बात की जा रही है।
تو ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایسی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے ایف اے ٹی ایف کے پورٹل کے اوپر، اور ابھی جو ہے مشاورت جاری ہے. 22 سے 25 فروری کو جو ہے اجلاس متوقع ہے، اور اس کے اندر ابھی کچھ قیاس آرائیاں کرنا یا اس پہ ڈیبیٹس کرنا، ڈسکشن کرنا بالکل جو ہے بے بنیاد ہے. اور اس کے اوپر کوئی چیز لا کے اسٹاک مارکیٹ کے اندر پریشر ڈالنا یا کموڈیٹیز مارکیٹ میں پریشر ڈالنا یا اٹ سیلف گورنمنٹ کے پالیسی میکنگ پہ پریشر ڈالنا بالکل بے بنیاد ہے. تو یہ اس کے اوپر ذرا ناظرین ذرا اپنے آپ کو اویئر رکھیں کہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے کوئی اس وقت ابھی پیش رفت ڈائریکٹلی نہیں ہوئی ہے، یا اس کے اوپر ابھی کوئی اگر ہوگی بھی، اگر اس پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کسی طریقے سے، اگر کوئی بات چیت بھی ہو رہی ہے، تو پاکستان اس وقت ڈیفینسو موڈ میں ہے. پاکستان اپنی چیزوں کو پیش کرے گا آگے جا کے، جس کے بارے میں 22 سے 25 فروری کو جو اس پہ میٹنگ ہوگی اس میں پاکستان کا موازنہ کیا جائے گا اور پھر کوئی ورڈکٹ دیا جائے گا. تو ابھی ہم بیٹھ کے ورڈکٹ لگا رہے ہیں، یہاں پہ ریومرز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کے اندر کل یہ دیکھا گیا 700-800 پوائنٹ کی مندی دکھا دی گئی. آج پھر اسٹاک مارکیٹ تھوڑی سی اسٹیبل ہو گئی ہے، اور لوگ ان ریئلٹیز کو جب نہیں سمجھتے تو پھر اس کے بعد یقیناً وہ ان سازشوں کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، اور پھر ایک بڑے لیول پہ لاس کر کے اپنے آپ کو جو ہے پھر پچھتاتے رہتے ہیں. تو یہ بتاتے چلیں کہ جو میٹنگ ہوگی، جو بھی پاکستان کا اسٹیٹس رہا ہے، اگر آپ ہماری بات سے متفق نہیں ہیں تو گزشتہ ایف اے ٹی ایف کی جتنی بھی میٹنگز ہیں اس میں جا کے دیکھ لیں کہ جو اکتوبر میں ہوئی ہیں یا گزشتہ فیبروری میں ہوئی ہیں، تو اس کے اندر کیا اس میٹنگ سے پہلے پاکستان کے اسٹیٹس کے اوپر بات ہو جاتی تھی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ پاکستان کو جب بھی گرے لسٹ کے اوپر ڈالا گیا ہے تو وہ ایک میٹنگ کے اندر موازنہ کیا جاتا تھا. چاہے فیبروری کی بات کریں گزشتہ سال یا اکتوبر کی بات کریں گزشتہ سال، تو اس کے اندر پاکستان اپنا ایک موقف پیش کرتا ہے ایف اے ٹی ایف کے سامنے، اس کے اوپر تھوڑی بہت اس پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، پھر فائنل پاکستان کو جو ہے اپنا سٹانس ڈیبیٹ کرنا ہوتا ہے، ڈسکشن کرنی ہوتی ہے ایف اے ٹی ایف کی جب میٹنگ لائیو ہوتی ہے. اس پہ پھر جا کے جب وہ میٹنگ اینڈ ہوتی ہے تو آخری دن پھر وہاں پہ کہیں جا کے اسٹیٹس اپڈیٹس ہوتے ہیں کہ کون کون سے ممالک کو کس جگہ کس اسٹیٹس پہ رکھا گیا ہے. تو ابھی بھی تقریباً 10-12 دن ہیں، اور اس کے اوپر قیاس آرائیاں کرنا، اگر لیٹ سپوز کہ ان قیاس آرائیوں کو مان بھی لیتے ہیں تو اس کی کیا سچائی ہوتی ہے کہ وہ کیا 22 اور 25 فروری کی جو میٹنگ ہے کیا وہ ایسی ہی کال کی جا رہی ہے؟ اگر پاکستان کے بارے میں اگر 11 فروری کو ہی ورڈکٹ دے دیا گیا ہے تو، یا 12 فروری کو ورڈکٹ دے دیا گیا ہے تو یہ ان چیزوں سے بچیں. یہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم یہ ان چیزوں کے اوپر آئیں کہ انسائڈر ٹریڈرز کے اوپر کہ اس طریقے سے پرائس بڑھ جائیں گے، اس کے بعد پھر سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان انٹروین کرتی ہیں کہ آپ کو انفارمیشن پتہ تھی. تو یہ ریجنل ادارے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دنیاوی لیول، دنیا کی سطح کے اوپر یا عالمی مارکیٹس کے اوپر بات کریں تو اس کے اندر ایک بڑے ادارے ہیں جو کہ بڑے سینسیبل اپروچ کے ساتھ اپنی ورڈکٹس کو سامنے لے کے آتے ہیں. تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر ابھی ہم نے کافی مندی کا رجحان دیکھا تھا. کل اچانک ایک ریومر سرکولیٹ ہونے لگ گئی تھی کہ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی ہے اور پاکستان کا اسٹیٹس جو ہے وہ منفی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ان چیزوں سے تھوڑا گریز کریں کہ وقت سے پہلے کسی بھی چیز کا جو ہے موازنہ کرنا بالکل غلط ہے، اور امید یہ کریں، دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرخ رو کر کے نکالے، اور اگر اس کے اندر کوئی بھی ابھی لیکنگ بھی ہو رہی ہے تو پاکستان کو کچھ مزید مہلت دی جائے. تو پاکستان نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کمپلائنس کرے، نہ صرف کمپلائنس کرے بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان لے لیں، کمرشل بینکس لے لیں یا اسٹاک بروکریج ہاؤسز لے لیں، یعنی جتنے بھی ادارے چاہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے بلانگ کرتے ہوں، چاہے وہ نان بینکنگ فائنینشیل کارپوریشن سے بلانگ کرتے ہو، غرض یہ کہ ان کا تعلق منی سرکولیشن سے ہے عوام کی. تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کافی تیزی کے ساتھ جو ہے قانون نافذ ہو رہا ہے اور چیزوں کو کافی اس کے ساتھ لے کے جایا جا رہا ہے کہ کمپلائنس کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے. اسی طریقے سے ایف آئی اے بھی سرگرم ہے کہ اگر کوئی ایسی ٹرانزیکشن آتی ہے تو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے. تو یقیناً پاکستان ان چیزوں پہ کام کر رہا ہے، اور ہمیں جب عام عوام کے طور پہ دکھ رہا ہے کہ اگر ہم بینک اکاؤنٹ اوپن بھی کرنے جاتے ہیں تو 10 سوال آج ہم سے پوچھے جا رہے ہیں کہ جو کہ گزشتہ 2-3 سال پہلے نہیں پوچھے جاتے تھے. تو پاکستان کمپلائنس کر رہا ہے. ہمیں اپنی پورٹری کرنا چاہیے عالمی مارکیٹس کے اندر کہ جو پالیسی بن رہی ہے وہ پاکستان کی عام عوام بھی اس کو انڈورس کرتی ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. گرچہ تھوڑی بہت دشواریاں ضرور ہوتی ہیں عوام کو، مگر پھر بھی ایک عالمی لیول کی پالیسیز ہے تو اس کو بنا رہے ہیں اور پاکستان اس کو جو ہے اڈاپٹ بھی کر رہا ہے. اب بات آتی ہے کہ عوام کو اگر پریشانی ہوتی ہے تو پھر یہ ذمہ داری ہماری حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ان پریشانی کو دور کرے اور کس طریقے سے جو ہے وہ یہ گیپ کو کور کرے. تو یہ ایک بڑی نیوزز ہیں جس کی بیسس کے اوپر ہم نے ریومر کی سخت لفظوں میں تردید کرتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی یہاں پہ نیوز نہیں ہے. سیم ایز اٹ از کہ ابھی ایک کمپنی کے شیئرز کے اوپر بڑی تیزی سے موومنٹ ہو رہی تھی تو کل انہوں نے بھی ڈینائل کیا اور پھر وہاں پہ اچانک سے مارکیٹ میں اس کا بھی پریشر آیا.
تو یہ اس طریقے سے جب آتے ہیں چیزیں آتی ہیں موو ہوتی ہیں تو بغیر اویئر ہوئے اور بغیر چیزوں کے اوپر ہم نے ہمارے کان دھرے اور ہم نے امیڈیٹلی بیسس پہ ریومر پہ افیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں الزام تراشی کرتے ہیں کہ فلانے کی وجہ سے ہمارے کو لاس ہو گیا یا وہ نیوز ایسی تھی وہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہم سمجھ لیتے کہ ریئل نیوز ہے. تو ہم اپنے پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو ہے انفارمڈ رہیں چیزوں کو, کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے سے پہلے جلد بازی نہ کریں, اس کو تھوڑا سوچ لیں سمجھ لیں, اور یقیناً آپ نے جس جگہ انویسٹ کیا ہوگا یا جو چیز آپ کی ملکیت میں ہوگی اس کے بارے میں کچھ بیسک نالج تو آپ کو ہوگی. یقیناً پھنستے وہی لوگ ہیں یہاں پہ, چاہے اسٹاک مارکیٹ ہو, چاہے فائنینشیل سیکٹر ہو, چاہے کاروبار میں ہو, کہ جس کو اس چیز کی نالج نہیں ہوتی تو بہت آسانی سے مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں اور بہت آسانی سے وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں جس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا لیتے ہیں. تو پاکستان کا اسٹیٹس امید کرتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کی جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر پاکستان سرخ روح ہو کے آگے نکلے گا, اور پاکستان کو جو ہے مزید بینیفٹ ملے گا اس میٹنگ کے بعد کہ پاکستان کو مزید کون کون سے کمپلائنسز کے اوپر پاکستان پورا طور پر اتر رہا ہے اور پاکستان کو کون سی کمپلائنسز مزید جو ہے وہ سخت کرنے ہیں. یہ فیصلہ ایف اے ٹی ایف نے کرنا ہے, نہ کہ ہم نے کرنا ہے اور کوئی یہاں پہ ہمارا کوئی انا عدلیہ نے کرنا ہے. یہ عالمی باڈی بیٹھی ہوئی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹیز بیٹھی ہوئی ہیں جس میں تمام ممالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے اندر کچھ دشمن ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پاکستان کے اسٹیٹس کو نیچے کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اس بات کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کا اپنا سٹانس ہے, ہم اس کو بھی تردید کرتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے, مگر یقیناً کہ جو ہمارا اپنا جو ایک لیول ہے یا جو کام ہم نے کیا ہوا ہے اس کو جب ہم جسٹیفائی کریں گے تو چاہے کتنے بھی ناقدین ہوں, چاہے کتنے بھی جو ہمارے دشمن بیٹھے میں ہوں, ہم یقیناً ان پہ بازی لے جائیں گے. تو جیسے کہ پاکستان گزشتہ 2-3 میٹنگز کے اندر ایف اے ٹی ایف کے اندر ان کے منہ بند کرتا رہا ہے ایسے کوئی شخص جو پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے, تو ایف اے ٹی ایف کی جانب سے پاکستان کو جو ایک مثبت رسپانس ملنا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے اس کے اوپر. تو یہ چیزوں ریومرز کو جو ہے پریشر نہ ڈالیں, نہ عوام کے اوپر آنے دیں پریشر, مطلب ہم ایک دوسرے پہ پریشر ڈالنے لگتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حکمرانوں کے اوپر بھی پریشر آتا ہے. دیکھیں جو ہمارے انٹرنل میٹرز ہیں وہ تو ہمارے شاید اختلاف بن سکتا ہے آپس میں ایز اے بینگ اے پاکستانی, مگر جو ایکسٹرنل میٹر ہیں اس پہ تمام پاکستانی یکجا ہو کے موو کریں گے تو پھر پاکستان کی سالمیت آگے بڑھے گی. تو امید یہ کرتے ہیں, یہ چھوٹا سا میسج ہے کہ آپ کو اس بات سمجھ میں آئے گی کہ جہاں پہ پاکستان کے اسٹیٹس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو اس پہ کچھ بھی چیز کو کہنے سے پہلے گریز کریں, کیونکہ جب تک کہ پراپر ورڈکٹ نہیں آ جاتے, پراپر جو اس کے اوپر گائیڈ لائن نہیں آ جاتی, تو ہمارا کچھ کہنا بالکل بے بنیاد ہے, چاہے ہمارے پاس کوئی اس کی نیوز کیوں نہ ہو, مگر جب تک ہم اس کو آتھینٹیکیٹ نہیں کریں گے, جب تک کہ ہم اس کے بارے میں آپ سے کچھ رائے اپنا اظہار نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ چیزیں تھیں. وہیں پہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے بات کرتے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر دیکھا جائے تو بڑا ایک تھوڑا سا سینٹیمنٹ ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ اوپیک پلس ممبران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 2021 کے اندر جو آئل کی ڈیمانڈ ہوگی وہ بڑھے گی تو ضرور, مگر بہت سلو پیس کے ساتھ بڑھے گی. دوسری جانب جو ہے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے بھی یہ کہا ہے کہ کووڈ کے ویکسینیشن کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ معیشتوں کو سنبھالا ملے گا, مگر تھوڑا سا ٹائم ضرور درکار ہوگا عالمی مارکیٹس کے اندر ڈیمانڈ کو ریکور کرنے کے لیے. مگر جو انوینٹری کی رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے جو ہے وہ انوینٹری نیگیٹو آ رہی ہے, اور خاص طور سے امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جو آئی تھی اس میں تقریباً 9.9 ملین بیرل سے نیگیٹو میں انوینٹری آئی تھی, جو کہ ابھی تک کی بہت ہائیسٹ لیول کی نیگیٹو انوینٹری ہے, یعنی ڈیمانڈ بہت تیزی سے کریٹ ہو رہی ہے. تو ساتھ ہی ساتھ بات کرتے چلے کہ سعودی عرب نے بھی اس ماہ سے جو ہے وہ پروڈکشن کٹ کے اندر 1.1 ملین بیرل اضافہ کیا ہے, جو کہ گزشتہ 9.7 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کٹ میں ایڈیشنل ہے. تو آئل اس وقت تھوڑا اپنے آپ کو اس وقت کریکشن فیز کے اندر ہے. اگر بات کریں تو زیادہ کوئی کریکشن اس کے اندر آئل میں آئی نہیں ہے, مگر پھر بھی تھوڑا سا پریشر سینٹیمنٹ ضرور ہے, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کچھ بھی کبھی بھی کہیں بھی ایکسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ آئل اتنی جگہوں کے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا اور اچانک جا کے مائنس کے اوپر چلا گیا تھا 3-4 ماہ کے اندر. تو یہ ہمارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں, آئل ہو گیا, گولڈ ہو گیا, یہ منتھلی بیسس پہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, تو اس کے اندر بڑا احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے. بات کرتے ہیں کہ اگر پرائس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو WTI کروڈ تقریباً 50 سینٹس نیچے آنے کے بعد $57.73 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برنٹ تقریباً 49 سینٹس نیچے آنے کے بعد $60.65 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً $6 نیچے آنے کے بعد $18.20 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $0.031 پلس ہونے کے بعد $27.08 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے.
مجموعی طور پہ عالمی مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک کہ بہتری کے اثرات تو نہیں کہہ سکتے مگر ایک اسٹیبلٹی کی طرف موو ہوتی ہوئی عالمی مارکیٹس دکھ رہی ہیں، کیونکہ سب سے بڑی جو اس وقت انڈسٹری اس وقت چل رہی ہے جس کی ڈیمانڈ سب کو ہوتی ہے وہ آئل کی انڈسٹری ہے. یہ اتنی بری طریقے سے متاثر ہوئی تھی کووڈ کے بعد، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے اسٹریٹجک پلاننگ کے تحت کیسے ان تمام اوپیک پلس ممبران نے آپس میں مشاورت کر کے، جبکہ اختلاف بھی تھا ان کے بیچ میں، اس کو ایسے اسٹیبل کیا کہ آج پورے سال کے بعد جو ہے آئل واپس اسی لیولز کے اوپر آ گیا ہے جس لیول پہ گزشتہ سال ہوتا تھا، جس کے بارے میں ایکسپیکٹ کرنا ناممکن تھا کہ جب یہ آئل $60 سے یا $55 سے نیچے آ کے منفی چلا گیا تھا اور کووڈ کا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا، تو اس وقت یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اگر آئل ریکور ہو بھی جائے گا تو $5 to $10 تک کے چل رہا ہوگا اگلے سال تک. مگر بہت اچھی پالیسی مرتب دی گئی، واٹ ایور جو بھی اس کے پاس کانسیکوینسز تھے یا جو بھی اس کے اوپر انہوں نے ڈسکشن کیا تو اس کی بیسس پہ آئل نے اپنا آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے مستحکم کیا، اور آج آئل جو ہے وہ تقریباً 61 کے قریب 61 کے قریب برینٹ ٹریڈ ہو رہا ہے اور 57-58 کے قریب WTI کروڈ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے عالمی مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ کاروباری زندگی اور عام معمولاتی زندگی بحال رہے گی. پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دن جو FATF کے حوالے سے ہیں، پاکستان جو ہے اس پہ سرخ رو ہو کے نکلے. اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم کرے پاکستان کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر، کیونکہ جیسے ابھی کووڈ کی جو لہر ہے ابھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی ہے، تو ابھی بھی ہمیں احتیاط جو ہم پہ لازم ہے کہ ہمیں SOPs کو مینٹین کرنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے نہ صرف ہم کو بلکہ پوری دنیا کو نجات دلائے اور پوری دنیا کو واپسی اسی طریقے سے ترقی کے راہ کے اوپر گامزن کرے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.